बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, पहले मौजू में हम बात करेंगे, हिंदुस्तान के अंदर सारे मसले ख़त्म हो गए हैं। गुर्बत ख़त्म, महंगाई ख़त्म, उनके अंदर जो भी मसाइल थे सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब एक ही मसला रह गया है कि किसी तरीके से मुसलमानों की जो 4 शादियों का कानून है उसे ख़त्म किया जाए, जो पर्सनल लॉज जिन्हें कहा जाता है उन्हें ख़त्म किया जाए। और क्योंकि इसलिए उन्हें ख़त्म किया जाए क्योंकि 2024 भी तो सर पे है। इससे पहले हमने देखा तो राम मंदिर, उसके बाद फिर हमने देखा तो इलेक्शंस, इससे पहले हमने देखा तो फिर मुसलमानों का मामला कि उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया गया कि वो लोग जो आसाम में जो कि माइग्रेट करके आए थे उनको शनाख्त की बुनियाद के ऊपर दिल्ली के अंदर जो कि क्राइसिस पैदा हुआ वो सारा कुछ किया गया। अब एक नया क्राइसिस पैदा किए जाने की जो है वो कोशिश की जा रही है बीजेपी और आरएसएस की जानिब से, और वो ये है कि आप जो है वो एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की जा रही है जिसे हिंदू सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 4 एरियाज जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और 4 एरियाज ही हैं उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और उनमें उनका ये कहना है कि जो मुसलमानों का ये शरिया जो लॉ है जिसके अंदर शादियों के हवाले से इजाज़त दी गई है, जिसको गोरे ने यानी अंग्रेज़ ने भी नहीं छेड़ा, उसको भी ये ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ तलाक़ के जो मसाइल हैं उसके अंदर भी हिंदुस्तान की जो रियासत है वो बराह रास्त इसके अंदर इक़दाम करेगी। इसके साथ साथ जो कि प्रॉपर्टी के जो कि हमारी शरीयत के मुताबिक मर्द और जन के हवाले से जो फ़ैसला किया गया है शरीयत के मुताबिक कि कितने हिस्से मर्द के कितने हिस्से औरतों के होंगे, उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये एक ऐसा कानून लेके आ रहे हैं जो इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और इसके ऊपर बड़ी आहो बुका है। लेकिन इससे एक तबका बहुत खुश है जिसको मोदी का वोट बैंक कहते हैं, जिसको आरएसएस का वोट बैंक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों की जो शनाख्त है उनसे वो छीन ली जाए। आज के इस प्रोग्राम में हम जरा जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नया स्टंट इंडिया की जानिब से, आरएसएस मोदी की जानिब से खेला जा रहा है, इसकी क्या अहमियत है और ये इसके पसे पर्दा मकासद क्या हैं। हिंदुस्तान और मोदी फाशिस्ट रजीम इससे क्या हासिल करना चाहती है, क्या वो 2024 की प्लानिंग कर रही है, वापस आने के लिए एक नया मुद्दा उठाया जाए, इस पर बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें जनाब ज्वाइन किया है। मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें सीनियर हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन साहब ने ज्वाइन किया है। उनके साथ मौजूद हैं ख्वाजा अब्दुल मतीन आप जो है वो सीनियर सहाफ़ी हैं, और स्काइप के ज़रिए डॉक्टर फराह नाज साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल उमूर पर महारत रखती हैं। आप तीनों पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में जाफरानी इंतहा पसंदी बेलगाम होती जा रही है। पूरी दुनिया में भारत वो तीसरा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं। सिखों की सबसे बड़ी तादाद भी यही है। ईसाई, बुद्ध, जैन और दीगर मजहबी इकाइयां भी हैं, मगर इस दौरे जदीद में भी भारतीय अक़लियतों को बदतरीन मजालिम का सामना है। इनकी मजहबी आज़ादी छीनी जा रही है। अलल ऐलान कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, गैर हिंदुओं के लिए इसमें कोई जगह नहीं। अभी तक इन अक़लियतों की रसूम और रवायात और आइली कवानीन इनके मज़ाहिब के मुताबिक हैं। मुसलमान शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जबकि ईसाइयों, सिखों और दीगर मजहबी इकाइयों का अपना तर्ज जिंदगी है। आरएसएस मुश्तरका सिविल कोड के नफाज के जरिए भारत में बसने वाले तमाम अफराद को सनातन धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर करना चाहती है। इस कोड के नफाज की सूरत में तमाम अक़लियतों को हिंदुओं के तर्ज जिंदगी की मुताबिकत से ही जीना होगा। जाती जिंदगी, जायदाद की मलकियत, विरासत की मुंतकिली, शादी ब्याह, तलाक, कर्ज, ये के तमाम मामलात जिंदगी इन्हीं कवानीन के मुताबिक अंजाम दिए जाएंगे। भारत में इलाकाई सियासी जमातों, मजहबी पेशवाओं, सिविल सोसाइटी और एतदाल पसंद हलकों की जानिब से इसकी सख्त मुखालफत सामने आ रही है। इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बजाय हिंदू सिविल कोड करार दिया जा रहा है। बीजेपी हुकूमत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो यूसीसी लाने की बात की जा रही है, हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वजीर आला से ये कहा कि आप उसका पोस्ट करिए। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी ने भी इसे भारतीय अक़लियतों के खिलाफ आरएसएस का हथियार करार दिया है। एतदाल पसंद हलकों का मानना है कि सिंह परिवार की जबर इस्तबदादियत की ये रविश भारत को बदतरीन खाना जंगी में मुब्तला कर सकती है। डॉक्टर फराह नाज साहिबा, सबसे पहले आपसे ये फरमाइएगा
کہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے جی یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ کر کے بھارت اور خاص طور پہ مودی؟ بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا سوال آپ نے کرایا ہے کہ مودی سرکار حاصل کیا کرنا چاہتی ہے. دس از ویری آبویس کہ اٹس ان دا کنٹینیوشن آف دی ایگزسٹنگ پالیسیز جو ہمارے پاس آئی تھی 370 آرٹیکل کے ریویکیشن کے تحت، جہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے کشمیریوں کی جو حقوق خود ارادیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ نئے ریفارمس لے کر آئے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مودی رجیم نے ایک نیا اسٹنٹ مارنے کی کوشش کی ہے کہ یونیفارم کوڈ لے کر آ رہے ہیں، وچ کوڈ اور یونیفارمٹی دیٹ از کمپلیٹلی امپاسبل ان انڈیا. ایسا میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ امپاسبل ان انڈیا؟ کیونکہ انڈیا میں صرف ہندو نہیں رہتے ہیں، وہاں پہ باقی ادر کمیونٹیز بھی رہ رہے ہیں جن کے اپنے فلاسفیز ہے، ان کے اپنی بلیفس ہے، ان کا اپنا سسٹم ہے. تو اس سسٹم کے تحت وہاں پہ مسلم کوڈ بھی چلتا ہے، کرسچن کوڈ بھی چلتا ہے، ہندو کوڈ بھی چلتا ہے. اسی طریقے سے دلت کے لیے بھی ایک قانون ہے. تو اس قانون کو وہ کیسے ڈسریگارڈ کر سکتے ہیں ایٹ ون پلیس، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک یونیفارمٹی ان پہ ایک ہندو سسٹم کیسے امپوز کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اور کسی جو بھی ریلیجس بلیف کے یا عقیدے کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ تو آئی تھنک مودی رجیم از کمپلیٹلی ignorant about it. انڈیا ہیز اے ڈائیورسٹی دیئر، اور اس ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ان کے کاموں کے لیے. اگر یہ الیکشن اسٹنٹ ہے تو اٹس اے ویری گڈ وے فار دیم ٹو ٹیل کہ ہم لوگ آگے دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے لے کے جائیں گے. پر کیا یہ تمام انڈیا جو بہت بڑا ایک ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، کیا اس کے تمام آبادی کو وہ اکٹھا رکھ پائیں گے آگے جا کے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے کشمیر میں تبدیلیاں لے کر آئے تو اٹ از آف اینڈ آن وہاں پہ کیجویلٹیز ہو رہی ہے، اٹیکس ہوئے جا رہے ہیں. اور وہ اٹیکس ہو رہے ہیں وہ اسی لیے تو ہو رہے ہیں ان دا ڈیوریشن آف کہ ہم آپ نے جو یہاں پہ چینجز لانے کی کوشش کی ہے ہم اس کو آل ٹوگیدر ڈس ریگارڈ کرتے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ یہ پاسبل ہوتا ہوا تو مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. اینڈ دیر آر ریزنس فار دیٹ، کیونکہ مسلم وہاں پہ ہے، کرسچن وہاں پہ ہے، دلت وہاں پہ ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے پوچھے گی کہ کیا کیسے آپ سب پہ مارجنلائز کر سکتے ہو، کوڈ کیسے کسی پہ اپلائی کر سکتے ہو. سو اٹس اے ویری بگ ایکسرسائز دیٹ مودی رجیم از ٹرائنگ ٹو ڈو. بالکل ٹھیک ہے خواجہ صاحب، ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے اس ٹائم کے اندر یہ کام کرنا، اور اس کے اندر تو پھر وہاں پہ آدیواسی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، اور دوسری ذاتوں کے لوگ بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں. وائی اونلی مسلمس؟ انڈین میڈیا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ صرف مسلمانوں کی انہیریٹنس کے مسائل جو شریعہ کے اندر ہیں، میرج کے مسائل، طلاق کے حوالے سے، وائی اونلی مسلمس؟ آپ کو یاد ہوگا جب مودی نے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے انڈیا کا، تو وہ پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک ان مسلمانوں سے وہ خائف نظر آتے ہیں. ان کی جو پارٹی ہے بی جے پی، اس کی آپ آئیڈیالوجی دیکھ لیں تو یہ ان کا وجود جو ہے مسلم دشمنی کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو بھارتی جو انتہا پسند ہیں سیاستدان، ان کے لیے ایک چیلنج بن کر آئے ہیں مسلمان. اب ان کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، ان کو کیسے الجھانا ہے، یہ پے در پے اقدامات کرتے چلے آ رہے ہیں. اس سے پہلے یہ یکساں سول کوڈ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ 35 سال 40 سال پہلے بھی اس طرح کی کاوشیں شروع دن سے یہ کبھی یہ اس کو دباؤ میں لاتے ہیں. یہ پہلے بھی نافذ نہیں کر سکے تھے، اس وقت بھی بڑا شور ہوگا. 2021 میں جو لا کمیشن جس نے ابھی یہ پروپوزل دی ہے وہ ریجیکٹ کر چکا تھا. ہاں، یہ بار بار آیا ہے اور بار بار ریجیکٹ ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مختلف مذاہب کے رہنے وائی والے، ناؤ 2023 میں کیوں؟ ہاں بالکل یہی وجہ ہے کہ آگے انتخابات کا سال ہے. یہ پولیٹیکل ہے بالکل 100%. یہ پیچھے بھی آپ جاتے دیکھتے جائیں کہ جب پہلے بھی یہ اسٹنٹ کے طور پر لے کے آتے رہے سول جو یکساں کوڈ ہے. اب بھی مودی ابھی دیکھیں سارے انتخابات میں سے شکست ہو رہی ہے. پنجاب میں ہار گئے ہیں، ابھی کانگریس جیت رہی ہے. اب ان کو کوئی نہ کوئی اسٹنٹ چاہیے الیکشن جیتنے کے لیے. پنجاب میں تو عام آدمی پارٹی جیتی ہے. ہاں تو بی جے پی ہاری ہے نا وہاں. بی جے پی ہاری. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جگہ جگہ پہ وہ ہار رہے ہیں. ساؤتھ میں بھی، ساؤتھ میں بھی ہارے ہیں. اب ان کو کوئی نہ کوئی اسٹنٹ چاہیے. وہ اپنے جو انتہا پسند ان کا ووٹرز ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے. ووٹر اتنا بیوقوف ہے کہ ہمیشہ کسی اسٹنٹ کے اوپر بک جاتا ہے. دیکھیں آپ بیوقوف ہیں تو مودی جیسا لیڈر ہے نا ان کا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے لون صاحب آپ کو انوالو کرتے ہیں. بیوقوف نہ ہوتے تو مودی جیسے کو لیڈر تو نہ منتخب کرتے. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. لون صاحب آپ بتائیے یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ کر کے؟ دیکھیں، آزادی کے بعد ہندوستان نے جو آئین مرتب کیا
اس میں اس وقت جو بھی اقلیت تھی یا جو بھی مذہب ہے وہاں پر، ان کو اس آئین کے تحت تحفظ دیا گیا تھا، ان کے جو مذہبی حقوق ہیں یا جو بھی رائٹس ہیں. اور ہندوستان کو ایک جمہوری ملک کہا جاتا تھا، سیکولر ملک کہا جاتا تھا. برسر اقتدار آنے کے بعد آر ایس ایس سنگھ پریوار برسر اقتدار آنے کے بعد اس جمہوریت پہ بھی حملے ہوئے ہیں، اور سیکولر انڈیا اب جو ہے نا وہ نام کا ہی رہا ہے. وہاں پر اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں جو سنگھ پریوار ہے، جو آر ایس ایس ہے، وہ ایک ملک، ایک زبان، ایک کلچر کا جو ہے نا وہ نظریہ رکھتی ہے. ہندو، ہندی، ہندوستان. تو یہ اس کا جو ہے نا بنیادی ایجنڈا، جس طرح سے متین صاحب نے بات کی ہے، وہی مسلمان اس کا ٹارگٹ ہمیشہ رہے ہیں. چونکہ مسلمانوں سے جو ہے وہ نفرت کی جاتی ہے، لوگوں کو اشتعال دیا جاتا ہے، اتنا مذہبی خوف نفرت. اس آرگنائزیشن کی جو انتہا پسند سوچ رکھنے والی تنظیم ہے، یہ روز اول سے ہی مسلمانوں کے خلاف ایک مطلب سازش کرتی رہی اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی ہے. اب آر ایس ایس چاہتی ہے کہ میں پورے برصغیر جنوبی ایشیا پہ جو ہے نا وہ ہندوتوا کا بگوا جھنڈا لہراؤں. یہ تو روز اول سے اس کے آئین میں ہی لکھا ہے. تو وہیں اگر آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت مسلمان سب سے زیادہ ٹارگٹ ہے، اور اندرا گاندھی کے بعد آج تک 100 سے زیادہ جو ہے نا ترامیم کی گئی ہیں اس آئین میں. اور جب سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے، آر ایس ایس اقتدار میں آئی ہے، تو انہوں نے سب میں رد بدل کر دی ہے. اور آج بھی یہ سیاسی کارڈ ہی ہے، چونکہ الیکشن جیتنا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، تو وہی مسلمانوں کے خلاف بھی نفرت پیدا کرنی ہے، اور یہی کارڈ رہ گیا. اس سے ڈیوائیڈ نہیں بڑھے گی؟ بالکل، اس میں تو ظاہر ہے اب یہ تو پیچیدہ معاملہ ہے. اب تو اپوزیشن بھی یا دوسرے لوگ جو ہے نا وہ تو آوازیں اٹھا رہے ہیں. تو وہیں پر اگر آپ دیکھیں کہ اس میں اگر مسلمانوں کے ازدواجی معاملات ہیں، طلاق کا معاملہ ہے یا شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اس پہ بھی اثر پڑے گا. آپ ایک مذہب کو، اس کے جو مذہبی حقوق ہیں، اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے. اب مسلمانوں کے ساتھ اگر آپ دیکھیں، ہندو بھی، شمالی ہندو میں آج بھی جو شمالی انڈیا جو ہے نا، آج بھی ہندو رشتہ داروں میں شادیاں نہیں کرتے ہیں. مطلب یہ کشمیر کے اندر بھی تھا. اب ساؤتھ انڈیا میں جائیں، وہاں تو وہ کرتے ہیں اور وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اگر یہ مذہب آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کسٹمز پہ حملہ ہے، کسٹمز پہ حملہ ہے، مذہب پہ حملہ ہے، دین پہ حملہ ہے، لائف سٹائل پہ حملہ ہے، اور جو کہ ناقابل قبول ہے، یہ دوبارہ سے ریجیکٹ ہو جائے گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. مجھے اگلے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. اگلا موضوع ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. مقبوضہ کشمیر جسے ایک ٹیسٹنگ لیب بنایا گیا ہے. جو کوئی نیا تجربہ کرنا ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا جاتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس کا ایشو جب دنیا کے سامنے اٹھایا جاتا ہے تو وہیں پہ یہ نان لوکلز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ نان لوکلز جن کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو 4 سے 5 ملین ڈومیسائل جو ہیں وہ ایشو کر دیے گئے ہیں اور ان کو یہاں پہ لا کے آباد کیا جائے گا. اب ان کو مارتا کون ہے؟ ایک طرف ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس 11 سے 12 لاکھ کے قریب فوج ہے، ہر 6 سے 7 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرویلنس بھی ہے. کوئی چڑیا بھی یہاں پہ پر نہیں مار سکتی. بارڈر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جدید ترین مشینری کا استعمال کیا گیا ہے، باب وائرز لگائی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سرویلنس کے لیے کیمراز لگائے گئے ہیں. تو پھر کیسے ہوتا ہے یہ کہ کوئی باہر سے آتا ہے، کوئی اندر سے اٹھتا ہے، اس کے پاس اسلحہ آتا ہے، اور وہ نان لوکلز جو ہوتے ہیں کشمیری، جو کہ کشمیر کی ٹریڈیشن رہی ہے کہ جب سیزن ہوتا تھا تو 4 سے 5 لاکھ ہندوستان سے لوگ آ کے یہاں مزدوری کرتے تھے، ان کو مار کے چلا جاتا ہے. اس سے ہندوستان کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور کیا نیریٹو کشمیروں کے حوالے سے بلڈ کرنا چاہ رہا ہے؟ اس سے پہلے آپ کی طرف آؤں، ایک شاٹ ہے وہ دکھا دیتے ہیں. 15 آدمی تھے. کتنے زخمی ہو گئے؟ 3 آدمی کا گولی مار دیا. کس نے مارا، آپ نے دیکھا؟ نہیں، ہم نہیں تھے ڈیرے میں، ہم نہیں تھے، باقی سب آدمی تھا. جی ہمارے بھائی کا لڑکا ہے. مکان کا کام کرتے تھے ہم، ٹھیکیداری کرتے تھے. 10 آدمی ہم رکھے ہوئے تھے. ہم لوگ نیچے اوپر 2 کمرہ میں رہ رہے تھے. 15 آدمی رہ رہے تھے، جس میں ہم لوگ 9 نیچے رہتے تھے اور 5 لڑکے اوپر رہتے تھے. تو اوپر آ کر کے 2 لڑکا سننے میں آیا کہ 2 لڑکا آیا تھا اور وہی گولی مار کر بھاگ گیا. کتنے کو گولی لگی ہے؟ 3 کو لگی ہے گولی. 2 لڑکا آیا اور گولی مار کے بھاگ گیا. لون صاحب، یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کشمیریوں کے کلچر کیا ہے، کہ کیا نان لوکلز ابھی آنا شروع ہوئے ہیں وہاں پہ، اس سے پہلے نہیں آتے تھے، اور کشمیریوں کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہوتا تھا بالعموم؟ دیکھیں، اکثر بیشتر ہندوستان سے روزگار کے لیے کشمیر لوگ چلے آتے ہیں. کشمیر چونکہ زرخیز علاقہ ہے،
معیشت کے حوالے سے بھی ہم بڑے مضبوط ہیں. مضبوط تھے. مضبوط ابھی 5 بلین ڈالرز کا آپ کو لاس ہو چکا ہوا ہے. ہاں تو وہ تو آر ایس ایس کے آنے کے بعد جو ہے نا وہ اس کا تو بیڑا گرک ہوا ہے. جی یہ تو جب ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ ہوا تب سے تو حالات ہی بدل گئے ہیں. میں اس سے پہلے کی بات کرتا ہوں, اس سے پہلے بھی جو نا لوگ آتے تھے. اب مسلمان ہندو بھی وہاں رہتے تھے پنڈت, ایک وہ مذہبی جو ایک دوسرے کے رسم و رواج ہوتے ہیں, ہم آنگی ہوتی تھی, ہم ایک دوسرے کے خوشی غمی میں بھی شامل ہوتے تھے. تو اس طرح کی کبھی یہ صورتحال نہیں تھی کہ ہم ان کے خلاف کوئی, اگرچہ وہ اقلیت میں تھے, کوئی ایسا اقدام کریں ان کو ٹھیس پہنچتی. یہ جب سے ہندوستان نے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کیا, ان کی انٹیلیجنس آئی, اب اس تحریک کو بدنام کرنا ہے تو وہیں پاکستان پہ الزام لگانا ہے, تحریک آزادی پسندوں پہ الزام لگانا ہے. اگر آپ دیکھیں چھٹی سنگھ پورہ کا واقعہ جب ہوا, یہ خود بالکل اس وقت خود ہندوستان کا جو فارمر آرمی چیف ہے وہ کہتا ہے یہ ہم نے کیا. اب اسی طرح سے اوڑی کا جو واقعہ, یہ سارا دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے, پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا وہ دہلی سے بنا تھا. افضل گورو کو پھانسی دینے والا جج کیا کہتا ہے, یہ ساری دنیا کو بیوقوف بنایا جاتا. ہماری تاریخ کا گراف یہ تھا, پھر اس کو لیبل دیا گیا یہ ٹیررزم ہے. لیکن بعد میں دنیا نے بتایا کہ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے, اس میں ہندوستان کی ایجنسیاں انوالو ہیں. تو وہیں جب آپ کشمیر کے اندر, آپ کا ماننا یہ ہے کہ نہ آپ کے کسٹمز ایسے ہیں, نہ کشمیریوں کی اخلاقیات ایسی ہے کہ وہ نان لوکلز کو ماریں, نہتے لوگوں کو ماریں, مزدوروں کو ماریں. ایک تو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا آپ کسی نہتے کو ماریں, کسی کمزور کو ماریں. تو یہ کشمیری نہیں ہے, یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو دیکھیں اتنی فوج ہے وہاں پر, کسی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول بھی نہیں کی. کس طرح کریں گے؟ ظاہر ہے ان کی انٹیلیجنس یہ مار رہی ہے. اب دیکھیں چوراہے پہ بھی بینکر لگا ہے جہاں پر یہ کلنگز ہوئی ہے, وہاں پر آس پاس آپ دیکھیں ان کے آرمی بھی بیٹھی ہے. تو کس طرح بندہ آ سکتا ہے اور کسی کو گولی مار کے بھاگ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو ظاہر ان کی ایجنسی کا کام ہے, اس کو بدنام کرنا ہے کشمیریوں. آپ کی اتنی بڑی انڈیا کی آرمی وہاں پہ 1 ملین سے زیادہ, وہاں پہ 10 لاکھ فوج سے زیادہ جو ہے وہ آرمی ہے. اس کے بعد ان کی پیراملٹری ہے, پھر ان کی پولیس ہے, پھر ان کی را ہے, پھر ان کی ایجنسیز ہیں, پھر ان کی آئی بی ہے, پھر ان کی NIA ہے. مائی گاڈ, چپے میں قابض ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لڑکے آتے ہیں, گنز ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں, بندے مارتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. ایک بات یاسر صاحب آپ کو کہوں کہ جو کشمیری ہے نا, بہادر کشمیری دلیر جو 75 سالوں سے اپنے خون کے ذریعے یہ جنگ لڑ رہے ہیں, وہ کسی ظالم بھارتی فوجی پر گولی تو چلا سکتا ہے, ایک نہتے مزدور پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کشمیری مہمان نواز ہیں, نہتے کو تو وہ کھانا کھلائیں گے. اب آج اس کشمیر میں چلے جائیں یا اس کشمیر میں چلے جائیں, اتنے مہمان نواز, کوئی مسافر بھولا بھٹکا کہیں چلا جائے تو وہ بلا لیتے ہیں یار کھانا ہمارے ساتھ کھائیں, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ اتنی بڑی فورسز کے باوجود اگر کوئی مزدوروں پر حملہ کر گیا ہے تو وہ جو ان کا کمانڈر ہے, جو IG ہے مقبوضہ کشمیر کو, ان کو برطرف کرنا چاہیے, ان کو سزا دینی چاہیے. وہ کس کی تنخواہیں لیتے ہیں اگر ان کی موجودگی میں انکیپیسٹی ہے ان کی, دو لڑکے آ کر وہ ساری فورسز کی موجودگی میں ان مزدور بیچاروں کو, جن کا ہمیں بھی دکھ ہے, چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, ہم تو اس نہتے ہیں, وہ ہمارے پر لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو اس سے لڑیں گے جو گن لے کر, تلوار لے کر ہمارے مد مقابل آئے گا. جو بھارتی فوجی اس سے لڑ رہے ہیں, ہم اعتراف کرتے ہیں, پوری کشمیری اعتراف کرتے ہیں کہ ہم لڑے ہیں, ان سے آئندہ بھی لڑتے رہیں گے. مزدور پہ حملہ کرنا یہ تو بزدلی ہے, اور یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل سراسر خلاف ہے. جیسے کہ آپ نے کہا, لون صاحب نے بھی بات کی, اگر کوئی ان پر حملہ کرتا, کشمیری کوئی تنظیم کرتی تو اس کی اونرشپ لیتی نا. ان مزدوروں کو انہوں نے خود مارا. یہ تفریق پیدا کرنے کے لیے جو غیر مقامی کشمیری ہیں, جو ہیں مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کو کشمیری ان پر حملے کرتے ہیں. نہ ان کا کوئی ان کو ثبوت ملے گا. جب بھی جس طرح انہوں نے 2 واقعات کا حوالہ دیا, جب بھی ان کی انویسٹیگیشن ہوگی, ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں, ان کی فورسز کے آدمی نکلیں گے. کشمیریوں کو صدیوں پرانی تاریخ رکھتے ہیں کشمیری. ان جیسے اس طرح کے واقعات کروا کر آپ ان کی تحریک کو, جو مقدس تحریک میں سمجھتا ہوں, ان کو بدنام نہیں کیا جا سکتا. اس کا خمیازہ ان معصوموں کا بھی, اور جو کشمیریوں کا قتل عام 75 سالوں سے انڈیا کر رہا ہے, ایک نہ ایک دن اس کو جواب دینا ہوگا. اخوان طرز کے لوگ ہیں یہ کام کریں انڈیا کے لیے, اخوان طرز کے جنہوں نے کھڑی کی تھی. یہ بالکل جو ان کے ایجنسیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, انہوں نے کچھ لوگوں کو استعمال کیا ہے, تاہم ان کی انٹیلیجنس بھی ہے. اوکے ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ابھی جو ہے نیریٹیوز کی وار چل رہی ہے دنیا میں, بیانیوں کی وار چل رہی ہے. اس وقت جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں, جہاں پہ انٹرنیٹ
میسر نہیں ہے، جہاں پہ اسکولنگ بچوں کی نہیں ہے، ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہے، جاب یعنی روزگار کے مواقع نہیں ہے، وہاں پہ کس طرح کا نیریٹو بنانا کہ جی کشمیری اتنے ظالم ہیں کہ باہر سے جو آتا ہے اس کو مار کر چلا جاتا ہے. تو پھر یہ بتائیے کہ امرناتھ یاترا پھر فل تھراٹل پہ کیوں ہو رہی ہے، اور کیا نیریٹو انڈیا اس سب چیز سے بلڈ کرنا چاہتا ہے، دنیا کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ کیا یہ ویگ دا ڈاگ کرنا چاہتا ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے اس کے اوپر اسے کارپیٹ کے نیچے دبائے اور جو دوسری چیز ہے اس کے اوپر لے جائے دنیا کو؟ دیکھیں ایک چیز تو یہاں پہ ہمیں ہائی لائٹ کرنی ہوگی کہ دنیا جانتی ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، پرٹیکولرلی ان کشمیر. یہاں پہ ایک بہت بڑی جو چیز جو وہ کر چکے ہیں آلریڈی، ریویکیشن آف آرٹیکل 370-35A، جس کے تحت انہوں نے کشمیریوں سے ان کا ڈومیسائل کا حق بھی لے لیا گیا ہے. تو ان تمام جو ان کی لیگل چینجز ہے انٹو دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کو کچھ تو دکھانا ہوگا. اسی طریقے سے یہ جو آج کل کی کیجولیٹیز ہوئی ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی، لاسٹ ویک 3 کیجولیٹیز ہوئی تھی. اٹس ان کنٹینیویشن آف دا سیم فارمولا جو انڈیا اپلائی کر رہا ہے. اگر جو بات آپ ہمارے باقی پینلسٹ سے پوچھ رہے تھے ریگارڈنگ کشمیری کلچر اینڈ آل، تو کشمیر کی ہاسپٹیلٹی دنیا بھر میں مشہور ہے. اور وہ کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ کشمیر میں ایتھنیسٹی ہے، وہاں پہ کلچرل اور ریلیجس ڈائیورسٹی ہے. ان کو پتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مل جل کے رہنا ہے. اس مل جل کے رہنے کو سبٹاش کرنے کے لیے اور بیڈلی اور نیگیٹیولی پنڈتوں کی افیکٹ کرنے بیٹیوں کے کی لیے شادیاں اس بھی کشمیری مسلمان کروا رہے ہوتے ہیں. جی، اور یہاں اس تمام کلچر کو ڈسٹرکٹ کرنے کے لیے کہ کشمیر ایک سٹیبل زون نہیں ہے، وہاں پہ اگر ہم لوگوں نے اتنی ساری چینجز کر بھی رہے ہیں، دیر از اے کاسٹ فار دیٹ. اور وہ کاسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کشمیریوں کو سیکیورٹی، اسٹیبلٹی، سیفٹی دینا چاہ رہے ہیں، اسی لیے ہم لوگ ان کا الحاق پورے انڈیا کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. دس از ان کنٹینیویشن آف دا سیم نیریٹو جو جب آرٹیکل کی ریووکیشن کا سلسلہ چلا تھا، اسی سلسلے کو پروف کرنے کے لیے اور اپنے ایکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مودی رجیم اور اس کی گورنمنٹ کیے جا رہی ہے. اٹس کمپلیٹلی ایبسرڈ. دنیا جانتی ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور کیسے اس کو لے کے جایا جا رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس تمام سلسلے میں جو قیمت ادا کر رہا ہے وہ کشمیری ہی ادا کر رہا ہے. اس لحاظ سے بھی جب کانسٹیٹیوشنل چینجز آتی ہے، اور اس لحاظ سے بھی جب یہاں پہ کوئی مارا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جیسے بتایا یہاں پہ ٹنز اینڈ ٹنز آف ان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشنز اور ان کی ایجنسیز آلریڈی کام کر رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیریوں کی زندگی آسان ہو جائے گی ان کے موجودگی سے؟ ان کی زندگی اور مزید سے مزید جو ہے وہ بدتر ہوتے جا رہی ہے. وہاں پہ ایک سائڈ آف دا جو انفارمیشن ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں یوزلی ون سائڈ آف دا پکچر، وہ اویلیبل ہے. جو اگلا اس کا جو رخ ہے وہ تو کسی دنیا کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا ٹھیک، وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. بالکل ٹھیک. کشمیریوں کی ٹارگیٹنگ اور ٹارگیٹنگ بیسیکلی نٹشل میں ہم یہی کہیں کہ ہمارے تینوں پینلسٹ کی اس کے اوپر ایک متفقہ اوپینین یہی ہے کہ اٹس این ان سائٹ جاب جو انہوں نے پرفارم کی ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ کا، خواجہ عبد المتین صاحب کا اور عبدالحمید لون صاحب کا. آپ تینوں مہمانوں نے آج کے موضوعات زبردست طریقے سے جناب سمیٹا ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.